ओह, सूरह अल-फातिहा के छुपे हुए राज खुल रहे हैं। चलो देखते हैं। सब्सक्राइब करें, अच्छी इस्लामिक वीडियोस देखें। हम सभी को सूरह फातिहा तो याद होती ही है, रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन सच तो ये है कि बहुत से लोगों को इसका मतलब तक नहीं पता। या रसूल अल्लाह, क्या हमने कुछ गलत तो नहीं किया? और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ तर्जुमा पता है। भाई मुझे तो सूरह फातिहा का तर्जुमा आता है। अरे हटो, हटो, मिर्ची ने काट लिया। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये 7 आयतों वाली सूरह इतनी स्पेशल क्यों है, क्यों इसे उम्मुल किताब यानी मदर ऑफ द बुक कहा गया है, क्यों इसे अश-शिफा यानी द क्योर कहा गया है, सूरह अल-फातिहा तो सच में रुक़या है। पर आखिर क्यों? इन 7 आयतों में ऐसा क्या है कि सूरह फातिहा के बगैर हमारी नमाज ही नहीं होती? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरत से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। एंड डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम इस सारे सवालों के जवाब आसान तरीके से समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कॉलर्स बताते हैं कि ये सूरह अर्ली मक्का में नाजिल हुई थी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब नबी ने कहा था, सूरह फातिहा सिर्फ अल्फाज नहीं, ये नूर है। अब चलिए उस वाक़ये को देखते हैं। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून से बैठे हुए थे। वहाँ बिल्कुल खामोशी थी। लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके पास बैठे हुए थे फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम। माहौल बिल्कुल खामोश लग रहा था कि तभी ऊपर आसमान की तरफ से एक आवाज आई। या अल्लाह, ये कैसी आवाज है? अब ये आवाज किसी बिजली या बादल की नहीं थी, ये एक ऐसी गहरी और भारी आवाज थी कि आसमान का जैसे एक बड़ा दरवाजा वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर देखा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी ऊपर देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो आसमान के कोने कोने को जानते थे, वो इस आवाज को पहचान गए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और एक राज बताया। या रसूल अल्लाह, क्या आपने इस आवाज को सुना? ये आसमान का वो खास दरवाजा है जो आज खुला है। और याद रखिए, जब से जमीन और आसमान बने हैं, आज से पहले ये दरवाजा कभी नहीं खुला। उस दरवाजे में से एक फरिश्ता निकलकर जमीन पर आने लगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं थे, ये वो फरिश्ता था जो आज से पहले जमीन पर कभी उतरा ही नहीं था। वो फरिश्ता सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अदब से वहाँ बैठा और अदब से सलाम करने लगा। फिर उसने कहा, या रसूल अल्लाह, खुशखबरी हो आपको 2 नूर की, ऐसे 2 नूर जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। पहला नूर फातिहतुल किताब और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयतें। उस फरिश्ते ने जाने से पहले एक वादा भी किया, आप इनमें से जो भी एक हर्फ पढ़ेंगे और उसके बदले अल्लाह से जो मांगेंगे वो आपको जरूर दिया जाएगा। ये एक खास वाक़या था कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा को नाजिल करने के बाद बशारत देने के लिए एक अलग फरिश्ता भेजा, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह के नज़दीक इस सूरत की अहमियत क्या है। सुभान अल्लाह, ये सूरह तो सच में नूर है। अब आप सोचेंगे कि चलो मान लिया कि ये सूरत स्पिरिचुअल है, रूहानी है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस सूरत को अश-शिफा भी कहा जाता है, यानी बीमारी को ठीक करने वाली। अब आइए जानते हैं कि इसको अश-शिफा क्यों कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा सफर कर रहे थे। रात हो गई, रास्ता काफी लंबा था
اور وہ تھکے ہوئے بھی تھے تو وہ ایک عرب قبیلے کے پاس رکے۔ اب عرب میں جو کلچر ہوتا ہے مہمان نوازی کا، ہاسپٹیلٹی کا، وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے ان سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے دو۔ ہم مسافر ہیں، بہت دور کا سفر کر رہے ہیں، تو ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے دیجیے۔ لیکن اس قبیلے کا رویہ بہت عجیب تھا، انہوں نے صاف منع کر دیا۔ یہاں مسافروں کی مدد نہیں کی جاتی، اپنا راستہ دیکھو، ہم ہر آنے جانے والے کو کھلانے نہیں بیٹھے۔ صحابہ نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اور وہ اس بستی سے بہت دور ریت پہ جا کر بیٹھ گئے۔ لیکن قدرت کا نظام دیکھیے، ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اس قبیلے کے سردار کو ایک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ اچانک سے سناٹا شور میں بدل گیا۔ ہٹو ہٹو، یہ کیا ہو گیا؟ بچھو نے کاٹ لیا، جلدی جلدی آؤ، سب اکٹھا ہو، جلدی آؤ۔ سردار کے جسم میں زہر تیزی سے پھیل رہا تھا، درد برداشت سے باہر تھا۔ انہوں نے اپنے کلچر کے سارے طریقے آزما لیے، جھاڑ پھونک کیا، دوا لگائی، اور جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ سب کر دیکھ لیا۔ کوئی چیز کام ہی نہیں کر رہی تھی اور درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو وہ بھاگتے بھاگتے انہی صحابہ کی طرف گئے جن کو انہوں نے منع کیا تھا۔ یہاں مسافروں کی مدد نہیں کی جاتی۔ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، بہت زہر پھیل رہا ہے، ہم سب کوشش کر چکے ہیں پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو علاج کرنا جانتا ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہاں میں کر سکتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی۔ ہاں میں کر سکتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ ہم نے تم سے مہمان نوازی مانگی تھی اور تم نے منع کر دیا۔ اب خدا کی قسم میں تب تک علاج نہیں کروں گا جب تک تم ہمارے لیے کوئی معاوضہ طے نہیں کرتے۔ ہم تمہیں بکریوں کا ایک پورا ریوڑ دیں گے، بس ہمارے سردار کو بچا لو۔ قبیلے والوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، انہوں نے فوراً کہا بس ہمارے سردار کو بچا لو۔ اب دھیان سے سنیے کہ ہوا کیا۔ ان صحابی نے اپنے بیگ سے کوئی دوا نہیں نکالی، انہوں نے سردار کے پاس آرام سے بیٹھ کر پورے یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انہوں نے سورہ پڑھی اور پھر اپنے منہ سے ہلکا سا سپٹ سردار کے زخم پر لگایا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کیا تو اب یہ الفاظ حدیث کے ہیں۔ ہاں، وہ آدمی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی نے اس کی رسی کھول دی ہو، وہ ایسے چلنے پھرنے لگ گیا کہ جیسے اسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ بعد میں جب وہ مدینہ واپس پہنچے تو انہوں نے ڈرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی۔ یا رسول اللہ، ہم سفر پر تھے، راستے میں قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، کسی علاج سے فائدہ نہیں ہوا تو ہم میں سے ایک نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ہمیں کچھ بکریاں دیں تو ہم ڈر گئے، کیا ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو وہ مسکرائے. ان کی مسکراہٹ میں ایک تصدیق تھی. انہوں نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ سورہ رقیہ ہے، یعنی دا کیور ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال پوچھنا ہی ثبوت تھا کہ یہ سورت صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ رقیہ ہے، یعنی دا کیور ہے. سبحان اللہ، سورہ الفاتحہ تو سچ میں رقیہ ہے. اب واپس آتے ہیں ہمارے سٹارٹنگ سوال پر کہ آخر کیوں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی. بھائی میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بنا نماز ہی نہیں ہوتی. ہاں، اب اس کا جواب چھپا ہے کمیونیکیشن کے طریقے میں. اس کی ایکسپلینیشن کے لیے ڈاکٹر اسرار احمد کی یہ ویڈیو دیکھیے آپ. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی کا بیان کیا. جب بندہ کہتا مالک یوم الدین، اللہ فرماتا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. بھلے عبدی ما سال، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. کس معنی میں؟ یہ معاہدہ ہے میرا اور میرے رب بندے کا کہ میری ہی بندگی کرے گا، مجھے سے مدد مانگے گا، اور جو اس نے مدد مانگی ہے میں نے دی، گرانٹڈ. اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مجھ سے مانگا. تو اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو جو اللہ سے بات کرنی تھی وہ شروع ہی نہیں ہوگی. اسی لیے سورہ فاتحہ نماز کی چابی ہے، یعنی کی ہے، اور اسی لیے اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی. اب ہم آتے ہیں ہمارے نیکسٹ سوال میں کہ کیوں اسے ام الکتاب یعنی مدر آف دا بک کہا گیا ہے. سورہ فاتحہ کو ام الکتاب اسی لیے کہا جاتا ہے، پورا قرآن سورہ فاتحہ کا ہی میسج آگے ڈیٹیل میں پہنچا رہا ہے. اس سورہ کے بعد جتنی بھی سورہ آتی ہیں وہ ساری اسی کے سینٹرل میسج کو آگے پہنچاتی ہیں. آپ سورہ فاتحہ کے 7 آیتوں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر ایک پرفیکٹ فارمولا نظر آئے گا. ہم اسے مینلی 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. پہلے پارٹ میں اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ کیسے ہیں، ان کا نیچر کیا ہے، اور سیکنڈ پارٹ میں ہمیں اللہ کا اور انسان کا تعلق دکھائی دیتا ہے، کس کی عبادت کرنی ہے اور کس سے مدد مانگنی ہے، اور آخر میں ہم اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں. اب یہ تینوں پارٹس مل کر ایک پرفیکٹ میسج بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور باقی پورا قرآن یعنی سورہ البقرہ سے لے کر سورہ الناس تک پورا اس کا جواب ہے. جب نے اللہ سے کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ تو اللہ نے پورا قرآن ہمیں دے دیا کہ جیسے کہہ دیا ہو کہ یہ لو یہی ہے سیدھا راستہ، اسے پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو. سچ میں بھائی قرآن ہدایت ہے. اب سے میں قرآن کو سمجھ کے پڑھوں گا. اب ہم آتے ہیں ہمارے آخری سوال کی طرف کہ اللہ تعالیٰ اس سورت سے ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں. تو سورہ فاتحہ کی شروعات ایک سمپل لائن سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطلب کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ہم نے کوئی بھی کام شروع کرنا ہو، پڑھائی کرنی ہو، قرآن پڑھنا ہو، کچھ بھی کام کرنا ہو تو وہ اللہ کے نام سے ہی شروع ہو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بیوٹیفل نیمز بتاتے ہیں، الرحمن اور الرحیم. الرحمن بتاتا ہے کہ اللہ کا رحم سب کے لیے ہے، چاہے آپ مسلم ہو یا نان مسلم، اللہ دنیا کی بیسک چیزیں سب کو دیتا ہے، جیسے رزق ہو گیا، صحت، ہوا، پانی، یہ سب کو ملتا ہے. الرحیم وہ رحم جو قیامت والے دن ان لوگوں پر ہوگا جو اللہ کو مان کر جیتے رہے. الحمد للہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری نعمت کا جو بھی سورس ہے وہ صرف اللہ ہے. الرحمن الرحیم، اب پھر سے اللہ تعالیٰ اپنے رحم کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، الرحمن اور الرحیم.
کیونکہ انسان بار بار بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا سزا سے نہیں اللہ کی رحمت سے چل رہی ہے۔ اب پھر آتی ہے وہ آیت جو ہمیں ریئلٹی یاد دلاتی ہے مالک یوم الدین، کہ ہم سب کو واپس لوٹ کر ہی جانا ہے اور پھر ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہم جنتی ہیں یا پھر ہم جہنمی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور مدد بھی اصلی طور پر اللہ سے ہی ملتی ہے۔ لوگ صرف ذریعہ ہوتے ہیں، میڈیم ہوتے ہیں، لیکن مدد دینے والا تو اللہ ہی ہوتا ہے۔ اب تعریف بھی ہو گئی اور وعدہ بھی ہو گیا، اب ہم اللہ سے زندگی کی سب سے بڑی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ ہمیں سیدھے صحیح راستے پر چلا دے۔ اور پھر ہم اسی دعا کو ڈیٹیل میں کہتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تو ان لوگوں کا ہمیں راستہ دکھا دے جن پر تو نے اپنی رحمت بھیجی، یعنی انبیاء، پروفٹس اور وہ لوگ جو سچے تھے۔ اور ساتھ ہی ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دو غلط راستوں سے بچائے۔ پہلا ان لوگوں کا راستہ جو سچ جانتے ہوئے بھی اس پر نہ چلے، اور دوسرا ان لوگوں کا راستہ جو بغیر سوچے سمجھے غلط راستے پر چل گئے۔ بھائی جب سورہ الفاتحہ پڑھتا ہوں نا، ایک الگ ہی سکون ملتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ویڈیو کے شروع میں ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ سورت اتنی اسپیشل کیوں ہے؟ امید ہے آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کیا سیکھا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔